खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में प्रोफेसर अलेक्जेंडर सुशील एक नए पैगाम के साथ हाज़िर है। और मैं ये चाहता हूँ कि आज हम एक शख्स के मतलब गौर करेंगे जिसका नाम एलाइजा भी कहा जाता है इंग्लिश में, उर्दू में उसका तर्जुमा हमने एलिया भी किया है और उसको एलियास भी कह दिया जाता है। इसलिए याद रखें, एक शख्स की बात हो रही है जो हिस्टोरिकली तारीख़ी तौर पर इस दुनिया में आया और वो खुदा के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। तो हम एलिया के तल्लक से सबसे पहले जो जिक्र बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, वो सलातीन की पहली किताब और उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत में इस तरीके से लिखा है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखियाब से कहा कि खुदावन इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मैं बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। खुदा के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। बाइबल मुकद्दस में जब हम स्टडी करते हैं तो ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत से नबियों का जिक्र है और उनमें से 2 नबी बहुत नुमायां हैं, बल्कि 3 भी हम कह सकते हैं, लेकिन 2 का ज़्यादा जिक्र किया जाता है बनी इसराइल के अंदर। एक का नाम मूसा है और खुदा का खादम उसका नबी मूसा नबी जब आया तो हम देखते हैं कि उसके लिए बहुत कुछ हम पेश करते हैं, बहुत कुछ हम सुनते हैं, उसकी ज़िंदगी से सीखते हैं। इसी तरह से एलिया जो है एक दूसरी शख्सियत है जो बहुत ज़्यादा अहम है और उसके तलक से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम हम इसके तलक से सीख सके हैं। और हम चाहते हैं कि हम खुदा के पाक रूह से दुआ करते रहें कि खुदा का पाक रूह हमें सिखाए कि एलिया का जिक्र क्यों ओल्ड टेस्टामेंट में और नए अहदनामे में किया गया है। हम इससे सीखना चाहते हैं। हम एलिया की ज़िंदगी से अपने ऊपर देखेंगे कि कौन कौन सी बातें एलिया की हमारी ज़िंदगी में फिट आती हैं। इससे पहले कि हम एलिया की ज़िंदगी पर गौर करें, मैं एक आपको ख़ास नसीहत करना चाहता हूँ कि डोंट ट्राई टू बी एवरीबॉडी इन द बाइबल। आप बाइबल में हर बंदे की रीस करके वो बनने की कोशिश ना करें। कई लोग आज दुनिया में अपने आप को एलिया नबी के बराबर ठहरा देते हैं और हिस्ट्री में भी ऐसे होता रहा है। और कई लोग अपने आप को अय्यूब के तलक से कह देते हैं कि मुझे अय्यूब की तरह खुदा आज़मा रहा है, लेकिन जब हम अय्यूब की ज़िंदगी पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है वो कामल और रास्तबाज था। क्या आप कामल और रास्तबाज हैं? तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट उस शख्स की ज़िंदगी के तलक से सीखने से पहले आप हर बात, हर बाइबल की जो कहानी है या हर जो वाक़या उनके साथ हुआ है अपने ऊपर फिट नहीं कर सकते। हाँ, अगर रूहुल कुद्स आपके साथ कलाम करता है बाइबल मुकद्दस में से और वो आपके साथ बात करता है कि मैंने तुझे मूसा की तरह चुना है, या मैंने तुझे यीशुआ की तरह चुना है, या मैं तुझे रूहुल कुद्स की वो नेमतें दूंगा जो मैंने एलिया को दी थी या मैंने पतरस को दी थी, तो फिर आप कुछ बातें उनमें से जो उनके पास थी आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप किसी की कोई कहानी सुन लें तो उसको अपने ऊपर फिट कर लें, जबकि आप बाकी बातों में उस शख्स की तरह नजर नहीं आते। इसलिए हम एलिया के तलक से जब सीखते हैं तो आइए आज हम एलिया के तलक से चंद एक बातें सीखते हैं। पहली बात जो हमें ये सीखना है कि क्या खुदा ने पहले से हमारी किस्मत या लक या फॉर्चून फिक्स की होती है। आसमान पे लिखा होता है कि हर शख्स जो है उसकी किस्मत लिख दी गई है कि उसका सिर पटना है, उसने खून करना है, उसने लड़ाई करनी है, उसने गालियाँ देनी है, उसने गुनाह करने हैं, उसने नेक बनना है, उसने खुदा के ज़ुर में जाना है। क्या ये सारा कुछ खुदा ने पहले से फिक्स कर दिया गया है? अगर हम बाइबल मुकद्दस का थारोली बाकायदा तौर पर A to Z अच्छी तरीके से इसका तज्जिया करें, हमें ये बात नजर नहीं आती, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन भी उठता है कि खुदा जो है, क्या खुदा वाकई आदिल खुदा है? जब खुदा ने मुझे आज़ाद मर्जी नहीं दी और मेरे ऊपर कठपुतली की तरह, जिसे हम पपट कहते हैं, अपने हाथ में रखा हुआ है, तो जिस तरह से आपने कभी, अब तो बहुत कम नजर आती हैं लेकिन कभी कभी नजर आ जाती हैं कि पीछे से पपट होती है तो वो धागे होते हैं या उसके हाथ में चढ़ाया होता है, तो जिस तरह वो चाहते हैं उस चीज़ को घुमाते हैं, उसको पपट कहते हैं। अब जब खुदा ने मुकर्रर कर दिया, फ़र्ज़ करो मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, कितने साल में इसने ऐसे करना है, फिर इसने ये करना है, फिर ये करेगा, फिर इसकी खुदा ने फिक्स कर दिया सब कुछ पहले से। जब मुझे फिक्स ही कर दिया तो मेरा इसमें क्या कसूर है? मुझे जज कैसे करेंगे आप? खुदा मुझे कैसे जज कर सकता है कि जब भी मुझे आज़ाद मर्जी नहीं दी गई, मेरा चॉइस ही कोई नहीं है, तो मेरे लिए अगर खुदा ने पहले से ही, बहुत से लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने पहले से जहन्नम के लिए लोग मुकर्रर कर दिए हैं,
ہم کچھ ایسے کو ہم کسی وقت اس پر غور کریں گے باقاعدہ آیتوں کے ساتھ، لیکن یہ میرا مضمون نہیں ہے. میں ایلیا کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں آگے نہیں چلتا. لک پر ہم بلیو نہیں کرتے، فارچون پر ہم بلیو نہیں کرتے. دوسری بات، ایک لفظ آتا ہے پری ڈیسٹینیشن. اور پری ڈیسٹینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ کیا خدا نے پہلے سے کچھ لوگوں کے لیے یا سب لوگوں کے لیے کچھ مقرر کیا ہوا ہے. اب اس کو ایک بڑا ڈیٹیلز لفظ ہے، ایک پری فکس لفظ ہے انگلش کا. پری فکس کا مطلب پہلے سے فکس کر دینا، پہلے سے مقرر کر دینا، بس پکا کر دیا، نہ ادھر ہل سکتا نہ ادھر ہل سکتا ہے. تو وہ تو پپٹ ہوگی، وہ تو لک ہوگی. اب ہم لک پہ بلیو نہیں کرتے، پری ڈیسٹینیشن. پری ڈیسٹینیشن پہ ہم بلیو کرتے ہیں. کیوں؟ پری ڈیسٹینیشن بائبل میں ہمیں نظر آتی ہے. وہ کیسے؟ خدا کے کلام میں یرمیہ نبی کو خدا نے کہا کہ ماں کے پیٹ ہی سے میں نے تجھے نبی مقرر کیا. خدا نے یہ نہیں مقرر کیا کہ خدا نے اس کے لیے مقرر کر دیا کہ وہ جب پیدا ہوگا تو پھر وہ بڑا ہوگا، پھر وہ گناہ کرے گا، پھر وہ ایسے جائے گا، پھر وہ قائن بنے گا، یا وہ لڑائیاں کرے گا، یا وہ قتل کرے گا، یا وہ اچھے کام کرے گا. ایسے تو خدا نے فکس نہیں کیا. اگر خدا نے فکس ہی کر دیا تو پھر تو یرمیہ کی پھر وہی بات لک والی آ گئی. اس نے اس کو اچھے کاموں کے لیے، اپنے کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے پری ڈسٹائن کیا. پری ڈسٹائن کا مطلب ہے پہلے سے خدا کے ارادے میں آ چکا تھا، اور خدا نے اس دنیا میں ایک خاص ڈیوٹی دے کر، ایک خاص کام دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ جب وہ اس دنیا میں رہے گا تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی، اس کو دوسرے لوگوں کی طرح خدا کے پاس آنا پڑے گا، اور خدا اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دے گا. تو خدا اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو ایک پلان دیتا ہے. اس طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں پری ڈیسٹینیشن کو. ایک پری ڈیسٹینیشن ہے جس میں خدا نے ہر شخص کے لیے ایک اچھے خیالات کا، اچھے پلانز کا، اچھے منصوبے اپنے دل میں رکھے ہیں. جیسے ایک باپ ہر بندے کے لیے ایک اچھا منصوبہ رکھتا ہے. ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے کیونکہ یہ بڑے لمبے مضمون ہے، پھر وقت کسی زیادہ حوالوں کے ساتھ اس کو کھولیں گے. لیکن ابھی میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں. ایک وہ نظر آتے ہیں جو جنرلی خدا نے ہر بندے کے لیے اچھے پلانز بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ لنگڑا بھی پیدا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بغیر بازوؤں کے، بغیر ٹانگوں کے پیدا کیوں نہ ہو. ایسے بھی دنیا میں مثالیں موجود ہیں جن کو خدا نے اس دنیا میں بھیجا اور بہت بڑے خادم بن گئے اپنی چوائس کی وجہ سے. انہوں نے اچھی چیزوں کو، خدا کی مرضی کو چن لیا اور خدا کی مرضی میں آگے، اور خدا نے اسی حالت میں ان کو اتنا استعمال کیا کہ جو ٹانگوں والے ہیں، جو بڑے بڑے دماغ والے ہیں، جو بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ اتنے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکے، وہ کچھ نہیں کر سکے جو انہوں نے کر دکھایا. اور یہ دنیا میں زندہ مثالیں موجود ہیں. اب آپ کو پتہ لگا کہ چوائس ہمارا ہے، ذات مرضی کے تحت خدا نے ہمارے لیے اچھے پلانز بنائے ہیں. اگر ہم اس کی مرضی کو قبول کرتے جائیں گے اور اس کے مطابق چلتے جائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر خدا جو ہے بڑے اچھے اچھے ارادے رکھتا ہے. اور بنی اسرائیل کو بھی خدا نے بتایا کئی بار کہ میرے تمہارے لیے جو پلانز ہیں، منصوبے ہیں، اچھے ہیں. خدا نے ہمارے لیے کوئی برا منصوبہ نہیں بنایا ہوتا. برے منصوبے بنانے والا شیطان ہے، جس کا ذکر ہے بائبل میں. شیطان جو ہے وہ طرح طرح کے منصوبے بناتا ہے، ہمیں گرانے کے، ہمیں گناہ میں گرانے کے، ہمیں خدا کی نظر میں گرانے کے، ہم پر الزام لگانے کے، اور بڑے بڑے ایسے منصوبے بناتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیں دنیا میں تین قسم کے منصوبے چلتے ہیں. آسمان پر صرف خدا کا ہر پلان پورا ہوتا ہے تیسرے آسمان پر، اور ساری یونیورس میں پہلے اور دوسرے آسمان اور زمین پر شیاطین کے بھی منصوبے پورے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ان کو بھی ایک آزاد مرضی دی ہے کچھ وقت کے لیے، ان کے پاس ٹائم ہے اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں. تو بہت سی چیزیں دنیا میں جو ہوتی ہیں وہ خدا کی وجہ سے نہیں ہوتی. خدا نے پلان نہیں کی ہوتی کہ اتنے لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، خون بہا دیا جائے، خون کی ندیاں جاری کر دی جائیں. اور اس طرح کی دنیا میں ہوا ہے کہ اتنا قتل کیا کہ ہزاروں میں قتل کر کے نہر میں ڈالا اور وہ سارا خون ہی بن گیا. آپ حیران ہو، یہ خدا نے مقرر کیا ہوا؟ کیا خدا اتنا ظالم خدا ہے کہ خدا نے ایسے مقرر کیا؟ خدا نے ایسے مقرر نہیں کیا. اس لیے اس زمین پر ساری باتیں خدا نہیں کرتا. پھر کچھ چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے. وہ شیطان کی مرضی میں چلنا چاہتا ہے، خدا کی مرضی میں چلنا چاہتا ہے، یا کئی چیزوں میں وہ اپنی مرضی میں چلنا چاہتا ہے. اس لیے بہت ساری باتیں اس سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایلیا کی زندگی پر غور کرنے سے پہلے ہم یہ سوچ لیں کہ ایک یہ جنرلی خدا نے ہر بندے کے لیے اچھے ارادے بنائے، یہ پری ڈیسٹینیشن ہے، لیکن ایسی نہیں ہے کہ فکس کر دی ہے، مقرر کر دی ہے، آزاد مرضی کوئی نہیں ہے. تو پھر عدالت کاہے کی ہے؟ آزاد مرضی کی تو عدالت ہے، میرے چوائس ہے. اگر میں غلط چنوں گا تو مجھے سزا ملے گی، اگر میں ٹھیک چنوں گا تو مجھے جزا ملے گی. تو میں تو جب چوائس ہی نہیں میرا رہا تو پھر اس میں مجھے کاہے کی سزا؟ مجھے تو فکس کیا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اس کے لیے ہم پری ڈیسٹینیشن بعد میں نظر نہیں آتی. پری ڈیسٹینیشن ایک اور نظر آتی ہے جو سپیریئر پری ڈیسٹینیشن میں کہہ سکتا ہوں. وہ کیا؟ خدا نے دنیا میں انسان کی نجات کے لیے اور بہت سے اپنے ارادے جو خدا کے تعلق سے ہیں پورا کرنے کے لیے ایک پروگرام بنایا ہوا ہے. اس نے نبی بھیجنے تھے،
उसने बहुत से रसूलों के वसीले तैयारी करनी थी, उसने एक कौम को चुनना था, एक शख्स को चुनना था, ख़ानदान को चुनना था, फिर कौम को चुनना था, फिर उसने सारी दुनिया में से कलीसिया को चुनना था। तो खुदा के पास एक पूरा प्लान बना हुआ है अपने इरादा को अंजाम देने के लिए, जो खुदा का इरादा है बनी नौ इंसान के लिए, और वो खूबसूरत प्लान है, और वो सिर्फ एक के लिए नहीं है। उसके वसीला से खुदा बहुत सारे इंसानों को, जो सारी दुनिया से मोहब्बत करता है, उसको पूरा करने के लिए फिर उसका एक और प्लान भी था कि कोई कामिल इंसान नहीं मिलेगा, तो फिर मेरा बेटा, मेरा कलमा जो बेटा बनकर जाएगा, तो उसने दुनिया से मोहब्बत का इज़हार यूं किया कि अपना बेटा बख्श दिया। अब हमने देखा खुदा के प्लान बुरे नहीं होते, खुदा के लिए बुरा कभी नहीं सोचना, ना हर बुरी चीज का खुदा पे इल्जाम लगाना है। तो ना बड़ी अच्छी चीज का जेलस करना, कलो जी खुदा ने फलाने तो है देता तो मुझे दिया। अरे भाई, जितनी ज्यादा बड़ी आपको बरकत मिलती है, जितने ज्यादा वसाइल मिलते हैं, रूहानी हो, जिस्मानी हो, माली हो, उतने ही ज्यादा काउंटेबल हैं, क्योंकि जिसको थोड़ा दिया गया यीशु ने पेश कर दिया था, उससे थोड़ा तलब किया जाएगा। जिसको बहुत दे दिया गया है उससे बहुत तलब किया जाएगा। तो मुझे तो बहुत डर लगता है बहुत ज्यादा मिलने से। जितना ज्यादा मिलेगा उतना ज्यादा काउंटेबल भी होगा। अगर नेमतें ज्यादा मिली हुई रूल कुदस की, तो फिर मेरे साहब भी ज्यादा होगा। याद रखें, अगर आप में से किसी को ज्यादा खुदा ने पैसे दिए हुए हैं, तो ये समझ लो साहब भी उसी मुताबिक होगा। इसलिए आपने ये सीख लेना है कि ऐसे नहीं ख्वाहिश कर लेनी कि खुदा मुझे भी एलिया की तरह बना दे। क्या एलिया वाली खूबियां भी दे दे, एलिया वाला फजल भी दे दे, रहम भी दे दे, और तेरी मर्जी है, इसमें ख्वाहिश करने की कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये ना कभी सोचें कि एलिया बन के तो आप शायद कबूल हो जाएंगे। ऐसे एलिया ने बड़े बड़े दुख भी सहे हैं। तो अभी हम एलिया की जिंदगी पर गौर करते, पहले तो आपको इससे मुकाबला नहीं कई बातों में कर सकेंगे। आपका नहीं 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 मैं तो नहीं ऐसे चलूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप ये सोचते हैं, तो ये दूसरी बात है जो स्पेशल प्रोग्राम के तहत, जैसे जॉन द बैप्टिस्ट था, एलिया का बड़ा जिक्र है, इसकी हम जिंदगी की स्टडी करेंगे तो सीखेंगे। तो इस तरह से हर बंदे के लिए ऐसे नहीं है स्पेशल कि वो बड़ा नबी बनेगा, वो ऐसे करेगा, जो इजराइल का डिलीवरर बनेगा, वो आसमान पर जिंदा उठाया जाएगा और वो एक स्पेशल नमूना बने। हर बंदा यूनिक है, हर बंदे के लिए अलग-अलग खुदा का प्रोग्राम है, और किसी के लिए भी कोई प्रोग्राम बुरा नहीं है। खुदा की नजर में सारे प्रोग्राम बराबर हैं, फंक्शन फर्क है, तरीकाकार फर्क है। अगर आपको मेरी तरह प्रोफेसर नहीं बनाया तो शायद आप अच्छे रहे हैं, शायद आपको बिजनेसमैन बना दिया, तो आपको अपनी जगह फायदे हैं, मुझे अपनी जगह फायदे हैं। कई लोग दुनिया में सादा रहे हैं और वो शायद किसी वजह से ज्यादा पढ़ नहीं सके, तो जब वो खुदा की मर्जी में आए तो वो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे रहे। क्योंकि मैं प्रोफेसर बनने की वजह से इंसान ज्यादा स्टडी करता है, ज्यादा जानता है, तो उसको खुदा को कबूल करने और फिर बहुत सी बातें में दिमाग इस्तेमाल होता है, तो फिर कई दफा खुदा की बातों को मानने को जल्दी यकीन नहीं आता। तो ये भी कमजोरी आ जाती है। फिर ये ना समझे ज्यादा इल्म में ज्यादा गम है, जितना ज्यादा जानेंगे। लोग बड़ा फख्र करते हैं, भाई फख्र इस बात पर करें कि आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदा को कबूल करके यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने देते हैं, रूल कुदस की रहनुमाई में जिंदगी बसर करते हैं। जहां भी हैं, जिस रात में भी हैं, जिस मुल्क में भी हैं, भूखे रहने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर है। मैं बहुत इसको पेश करता हूँ। दुनिया में बड़े लोग हैं जो खुदा की खातर भूखे भी रहे हैं, खुदा की खातर, और खुदा के साथ फिर भी वफादार रहे हैं। वो ज्यादा कीमती हैं। बहुत कुछ खा के हालेलुया करना या खुदा के नारे लगाने बड़ा आसान है, लेकिन जब कुछ भी ना मिल रहा हो फिर भी खुदा की साइश करना, जब आप यूब की तरह बीमारी में पड़े हों और सारा कुछ लुट जाए फिर भी खुदा की साइश करना, जितना बड़ा मुसीबत आती है याद रखें उतना बड़ा अजर मिलता है। अब आप कहेंगे यार मुसीबत वाले तो ज्यादा अच्छे हैं, अब्दी अजर तो उनको ज्यादा मिलना है क्योंकि उन्होंने दुख ज्यादा सहा है। और आप अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, अगर आपको खुदा ने बहुत कुछ दिया तो उसमें भी आप खुदा की खातिर दुख सहते तो आपको ज्यादा अजर मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब मैं जरा एलिया की तरफ आऊं। बेस मैंने बता दी है। अब एलिया के इस सब कुछ करने के पीछे क्या हाथ था। पहली बात, अगर हम इसकी जिंदगी को पूरा जब स्टडी कर लेंगे तो आप एंड पे मेरी बात से एग्री कर जाएंगे। ये शख्स स्पेशली प्रीडिस्टाइंड था, स्पेशली खास तौर पर खुदा ने कोई बड़ा प्रोग्राम इसके वसीले से करना था, और खुदा को फोर नॉलेज होने की इल्म साबक के मुताबिक खुदा को पहले से ये पता था कि अगर एलिया मेरी बात मानता गया और मेरी मर्जी के अंदर चलता गया तो इसको मैं क्या बनाऊंगा, फिर इसके वसीले से क्या क्या करूंगा, और जैसे जैसे ये फरमाबरदारी करता जाएगा मेरे प्लान्स, मेरे मंसूबे, जो मेरे दिल में ख्वाहिश है, इसको ज़ात मर्जी दी है, ये कबूल करेगा, मैं उसको पूरा करता जाऊंगा। और एलिया की सबसे बड़ी खूबी ये है, हम पढ़ेंगे कि उसने कोशिश की कि अपनी जिंदगी जो है खुदा उनको दे और उसकी मर्जी के मुताबिक चले। तो पहली बात एलिया के तलक से हम क्या सीखते हैं। आपको पता है कि एलिया ने शादी नहीं की थी,
سارے کہتے ہیں ایلیا بننے کو بڑا دل چاہتا ہے، تو کتنے ہیں جو یہ قربانی کرنے کو تیار ہو جائیں گے؟ کتنے ہیں جن کو یہ فضل دیا گیا؟ یسوع مسیح نے فیصلہ کر دیا کہ ہر بندہ جو ہے بغیر شادی کے رہنے کی خواہش کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز نہ ہو، اس کو وہ فضل نہ دیا گیا ہو، اس کو ایسا پیدا نہ کیا گیا ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جوش میں آگے تو کہے گا میں نے شادی نہیں کرنی، میں نے پادری بننا ہے، میں نے یہ کرنا وہ کرنا، اور اس طرح کے لاکھوں لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن جب ان کی خواہشات، ان کی اپنی جسم، اپنی آزمائشیں، اپنی سوچیں جب آتی ہیں، تو پھر وہ کئی دفعہ میرے بڑے دوست ہیں جو فادر بننے کے لیے گئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں سے وہ چھوڑ کے آ گئے۔ اس وقت وہ جوش میں آگے چلے گئے، لیکن بعد میں ان کے بچے ہوئے، اب وہ پوتے جوتیاں والے ہیں۔ تو اس لیے مطلب کوئی گناہ نہیں کیا انہوں نے غلطی یہ کی کہ ایک دم سے خدا سے پوچھے بغیر اگر آپ کو فضل نہیں دیا گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ شادی نہیں کریں گے تو پھر ہی آپ ایلیا کی طرح ہو سکتے ہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا۔ میں نے صرف یہ کہا ہے ایلیا کی ایک بہت بڑی خوبی، آپ کو اس کی زندگی پر کوئی داغ نظر نہیں آئے گا، نہ ہسٹری میں، نہ بائبل مقدس کی ہسٹری میں۔ آپ دیکھیں وہ ایک مرد تھا، وہ پیدا ہوا کیونکہ خدا نے اس کو پری ڈیسائن کیا ہوا تھا۔ ایسے لگتا ہے اگر اس کی اسٹڈی کریں، ہم مبالے بھی پڑھیں گے، وہاں لکھا اس کے بال بہت زیادہ تھے۔ اچھا، بال بہت زیادہ ہونے کی اس کا مطلب ہے کچھ ایسے لگتا ہے بائبل مقدس میں کہ بہت سے لوگ جو نذیر ہوتے تھے، جن کو اسپیشل بنا رہی ہے، جیسے کہ سمسون تھا، ایسے اور بھی تھے جو نذیر ہوتے تھے، جو خدا کے لیے تازہ پیڑے کے طور پر دے دیے جاتے تھے، پہلے پیڑے کے طور پر، پلوٹے کے طور پر، اور خدا کے لیے مگر رکھا گیا سیمل تھا، یاد رکھیں۔ لیکن سیمل جو ہے اس کو بھی خدا کے لیے دیا گیا، لیکن سیمل نے شادی کی اور اس کے بچے ہوئے، یاد رہے۔ لیکن نذیر جو ہوتے تھے وہ شادی نہیں کر سکتے تھے۔ بائبل سٹڈی سے ہمیں یہ نظر آتا ہے خدا نے پہلے سے ان کو مقرر، جان دا بیپٹسٹ نے شادی نہیں کی، اور پھر خدا یسوع مسیح جو آپ ہوتا ہے ایک کامل نمونہ ہے، تو ہم سارے یسوع مسیح کی طرح نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم ساری دنیا کے آدمی اور عورتیں شادی نہ کریں تو پھر آگے پاپولیشن نہیں بڑھے گی، جبکہ خدا کا پہلا حکم یہ ہے، پہلے ہی صفحے پر پیدائش کے جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو پہلے ہی صفحے پر لکھا ہے بڑھو اور پھلو اور زمین کو ممور اور محکوم کرو۔ اب خدا نے کسی کو فضل دیا، یسوع نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے ہم ایلیا کی ریس نہیں کر سکتے ہر بات میں، ہم ایلیا کی اچھی خوبیوں کی پیروی کر سکتے ہیں، اچھی باتوں کی، جو وہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کی مرضی کے اندر چلتا رہا اور اس نے خدا سے برکتیں حاصل کی، اور نہ ہم اس کی ریس کر سکتے، ہم ایلیا بن سکتے ہیں۔ ایلیا تھا، میں ہوں، آپ ہیں۔ ہر شخص کے لیے خدا کا جو ارادہ ہے، اس بات کی ٹیچنگ سیکھ لیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو نا ایک دوسرے کی طرح نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی وہ بننا چاہتا ہوں، میں نے کبھی خواہش نہیں کی، شروع میں نے ایک دفعہ خواہش کی تھی میں فلانے کی طرح بنوں، فلانے کی طرح بائبل سے، اور پھر خدا نے مجھے جب سوال کیا تو میں نے کہا نہیں بھائی، میں صرف یسوع کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ ہماری خواہش خدا کے کلام کے مطابق جسم میں نہیں، جسم میں اب یسوع سے تو شادی نہیں کرنی تھی کیونکہ وہ خدا تھا، وہ آیا ہی قربانی دینے کے لیے، وہ اس لیے تھوڑے آتے شادیاں کرنے اور بچے پیدا کرنے اور یہ وہ کرنے، وہ تو اپنا مقصد پورا کرنے آیا تھا، تو وہ تو خدا تھا، تو اس نے تھوڑے شادیاں، خدا تھوڑے شادیاں کرتا ہے، وہ انسان بنا وقتی طور پر، لیکن اس لیے نہیں کہ شادیاں کرے۔ یسوع نے شادیاں نہیں کی، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ثابت کیا کہ اگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوں کہ وہ خدا کی خاطر اور خدا کی مرضی کے مطابق مکمل طور پر 100% اس کے لیے زندگی بسر کرنا چاہتے تو کرتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی نہیں ہو سکتا، ہندوؤں میں وہ خدا کو نہیں جانتے ہمارے مطابق، وہ بت پرست ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کو اس طریقے سے نہیں جانتے، وہ خدا زندہ خدا کے ساتھ نہیں بہت سی چیزوں میں تعلق رکھتے، لیکن دیکھ لو وہ بھی ایسے رہ لیتے ہیں۔ اگر وہ رہ سکتے ہیں تو خدا کے سچے بندے کیوں نہیں رہ سکتے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی لو جی نہیں جی اگر شادی نہ کی تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ ارے بھائی، شادی نہ کرنا گناہ نہیں ہے، شادی اگر خدا کی مرضی کے تحت نہ بھی کی جائے تو خدا کے لیے جینا، آپ جانتے ہیں بائبل کا سب سے بڑا رسول جس کو سب سے بڑا مکاشفہ ملا، جس نے بہت زیادہ خدا کے کلام لکھا، اس کا نام ہے پولس رسول۔ اس نے بھی خدا کی خاطر شادی نہیں کی، اس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مخصوص کر دیا، اور اس کی زندگی میں کہیں آپ کو داغ نظر نہیں آتا کہ پوری ہسٹری میں کسی جگہ پر۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن سب نہیں، یہ لکھا ہوا بائبل میں، سب نہیں، سب کو یہ فضل ہی نہیں دیا گیا، اس لیے وہ شادی کریں۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ایون جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، اگر وہ جوان ہیں اور وہ اپنے بچوں کو لیے نہیں جی سکتی، ان کی خواہشات زیادہ ہیں جسمانی، تو شادی کرنے گناہ نہیں ہے، بیوہ کا شادی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ رہ سکتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت سے دکھوں سے بچ جائے گی۔ پالوس کہتا ہے اس طرح کا لڑکی یا لڑکا
کوئی بھی خدا کا بندہ یا بندی اس کے اندر خدا کی خواہش ہے اور خدا اس کو فضل دیتا ہے اور خدا کا پروگرام اس کے لیے وہ ہے تو وہ بڑی خوشی کے ساتھ ایسا رہ سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ایلیا کی پہلی خوبی ایسے ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 ہی واز پری ڈیسٹائنڈ، آپ کو بتانا وہ پہلے سے خدا نے چنا ہوا تھا اس کام کے لیے۔ تو آپ دیکھیں دوسرے نہیں ایسے چنے گئے۔ داؤد فرق طریقے سے چنا گیا، موزز فرق طریقے سے، ان کی انوائرمنٹ فرق تھی، ان کے حالات فرق تھے، ان کے سچویشنز فرق تھی، ان کی ضرورت اس وقت فرق تھی۔ تو اب یہ تو نہیں ہے کہ ایلیا کے زمانے میں ایلیا جیسے کی ضرورت تھی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے زمانے میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ضرورت تھی، پالوس رسول کے زمانے میں پالوس رسول جیسے کی ضرورت تھی۔ یہ خدا کو پتا ہے آپ کو کیا بنایا ہے، لیکن ہم ان لوگوں کا اسٹڈی کیوں پھر کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی لائف سے سمجھ آئے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ پہلی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر خدا نے آپ سے کلام کر دیا ہے یرمیہ کی طرح یا دوسرے لوگوں کی طرح جو اسپیشل تھے، یا جان دی بیپٹسٹ کی طرح آپ کے متعلق خدا نے ماں باپ کو کہہ دیا یا ان کو بول دیا ہے روح القدس سے بھر جائے گا ماں کے پیٹی سے، تو یاد رکھیں پھر آپ اسپیشل ہیں، پھر آپ وہ خاص ہیں جو ایک خاص خدا کے مقصد کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کی تربیت کلام کے مطابق کرنا ماں باپ کی بھی ذمہ داری، اور آپ کی سبمیشن، آپ کی تابع فرمانی جو ماں باپ کی بھی ہو خدا کی بھی ہو، وہ بڑا ضروری ہے۔ تو ایلیا کی خوبیوں میں سے پہلی خوبی ہم نے یہ سیکھی کہ وہ پری ڈیسٹائنڈ تھا، خدا نے پہلے سے اسے مقرر کیا ہوا تھا۔ اب ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں بھی مقرر کیا ہوا ہے، ہماری کال اس کی کال میں فرق ہے۔ اس کے لیے بائبل سے 2 لفظ ہیں، کالڈ اینڈ سینٹ، 2 لفظ آتے ہیں۔ کالڈ کا مطلب بلائے ہوئے تو بہت ہے، اور بلاوا کیا ہے؟ بلاوا تو سب کے لیے ہے، ایکول ریس ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، کسی بھی طرح کے ملک میں رہتے ہیں، کسی طرح کے حالات میں رہتے ہیں، وہاں بھی آپ خدا کا جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ آپ جلال ظاہر کر سکتے ہیں۔ لاکھوں کہانیاں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ کروڑ بھی ہو سکتی ہیں۔ اب تک بلینز آف لوگ اس دنیا میں رہے ہیں، اور سارے بادشاہ بن کے نہیں رہے، سارے نبی بن کے نہیں رہے، سارے رسول بن کے نہیں رہے، سارے پاسٹر یا کاہن بن کے نہیں رہے، سارے مبشر بن کے نہیں رہے۔ عام لوگوں میں سے بھی بڑے بڑے لوگوں نے خدا کے لیے ایکسپلائٹ کیے ہیں، خدا نے انہیں بڑا استعمال کیا ہے، اور سارے کے سارے صحت مند بھی نہیں تھے۔ کئی ایک بیمار ہی تھے ساری زندگی، کئی ایک بھوکے ہی تھے، غریب ہی تھے، کئی ایک ایسے حالات میں رہے کہ وہاں پر انہیں خدا مل ہی نہیں سکتا ایسے لگتا ہے، لیکن خدا ملا انہیں، کیونکہ وہ خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، انہوں نے اس پر ایمان لیا۔ اس لیے یاد رہے کہ ایلیا کی پہلی خوبی میں ہم خدا پر ایمان رکھیں، خدا سے پوچھیں خدا مجھے تو نے کس لیے چنا، میں کس لیے چنی گئی ہوں، کیونکہ ایوری باڈی از چوزن، ہر ایک کے لیے خدا کی ایک پروگرام ہے۔ آپ کو چوز کیا جائے گا، آپ کو بلایا جاتا ہے، کم ٹو می۔ خدا یسوع کہتے ہیں میرے پاس آؤ آئے بوجھ کے تھکے مندے لوگوں، یہ جنرل کال ہے تاکہ بوجھوں سے آزاد ہو جاؤ، گناہوں سے، پھر میری مرضی چلنے شروع کرو اور میرا جوا ٹالو۔ تو آپ کو بلایا گیا، اگر آپ قبول کر لیں گے تو آپ چن لیے جائیں گے۔ اگر آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ چلتے نہیں ہیں خدا کی مرضی تو آپ نہیں چنے جائیں گے۔ You will be chosen. Many are called but few are chosen. Many are called. Many are called. بہت سے لوگ ہیں، برگزیدہ تھوڑے ہیں، بلائے ہوئے تو بہت ہیں، برگزیدہ چنے ہوئے۔ آپ چنے ہوئے میں شامل ہو سکتے ہو۔ ہر کلیسیا کا بندہ جو توبہ کرتا نجات پاتا ہے، جیسے وہ خدا کے بلاوے کو قبول کرتا ہے، توبہ کے بلاوے کو، خدا کے پاس آتا ہے، خدا کے پروگرام کو قبول کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مسیح کے پاس آ جاتا ہے، تو بلاوے میں آ جاتا ہے، اور پھر خدا سے چوز کر لیتا ہے اور اسے اپنے بدن کا یعنی مسیح کے بدن کے ایک عضو بناتا ہے۔ یسوع مسیح سے کرتا ہے، اور خدا اسے چن کر روح القدس لے کر اسے مسیح کے بدن میں بپتسمہ دیتا ہے، یعنی اس میں شامل کر لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، تو آپ تو چنے گئے۔ پھر تو جو کلیسیا ہے وہ چنے ہوئے لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ چنے ہوئے صرف وہ ہیں جو بڑے بڑے معجزے کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، بڑے عالم ہیں، یا کوئی بہت بڑا عہدہ رکھتے ہیں، یا بڑی نعمتیں پریڈ کرتے ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں۔ آپ بھی چنے ہوئے ہیں، کیونکہ تمام کلیسیا کے لوگوں کی جماعت جو ہوتی ہے اس کو چنے ہوئے لوگوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اس کا گریک ورڈ یہی کہتا ہے، ایکلیسیا کر کے اس کا لفظ ہے، اور اس میں سے مطلب یہ ہے کہ چنے ہوئے لوگوں کی جماعت۔ جس طرح سے پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل قوم چنی گئی تھی، اس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی کلیسیا کہا جاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں تمام قوموں میں سے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ غیر قوم ہوں، سب میں سے، یونانیوں میں سے، ہر بندے میں سے خدا چنتا ہے، اور ان کو چن کر جب شامل کرتا ہے کلیسیا بن جاتی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایلیا کی زندگی کی پہلی بات جو ہے اس کی ہم ریس نہیں کر سکتے، اس کا چناؤ اپنا ہے،
لیکن ہم اپنے چناؤ میں اس کو فالو کر. دوسری بات, اس نے اس چناؤ کو قبول کیا. اگر خدا نے اس کو اس بات کے لیے چنا تھا کہ وہ ممسو بنے اور وہ بالکل وہ نہ کرے, شادی نہ کرے, تو اس نے ایسے چوز کر لیا. اور اس کو کوئی نظر نہیں آتا, وہ تیار ہو رہا تھا. جس طرح یسوع مسیح 30 سال تک نا اس کا زیادہ ریکارڈ موجود نہیں ہے, 12 سال تک ہے, کچھ تھوڑا سا 18 سال کا بالکل نہیں لگتا. دنیا میں تو ہے, تاریخ میں مل جاتا ہے, لیکن اس کی جو پریکٹیکل ہمیں ضرورت تھی وہ بائبل میں اس کی ضرورت نہیں تھی. 18 سال کی اس میں کہا جاتا 18 سال تک خدا اس کو تیار کر رہا تھا. ایک اپنے تیر کو ترکش میں رکھا ہوا تھا جس کو وہ دشمن کے خلاف چلانے کے لیے اس کو تیار کیا جاتا تھا. تو خدا اپنے بیٹے کو بھی اس دنیا میں جب انسان بنا کے بھیجتا ہے تو اس کی ایک ٹریننگ پوری کی گئی ہے, اور 30 سال تک وہ ٹرینڈ ہوتا رہا مختلف چیزوں میں, اور وہ تیار ہوتا رہا. اور اسی طرح سے ایلیا جو ہے اس کا پچھلا کہیں ذکر نہیں, ہمیں پتا 40 سال کا تھا, ہمیں پتا 20 سال کا تھا, لیکن تھا خدا کے ساتھ. اور یہ ایسے نہیں تھا, اس کی باتوں سے پتہ لگتا ہے, یہ ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے, تو پہلے سے خدا اس سے باتیں کرتا تھا. یہ نہیں کہ صرف جب 40 سال کا ہوتے پھر خدا اس سے بات کی, نہیں, بچپن ہی سے, کیونکہ اس کو جب پتہ لگ گیا تو اس لیے اس نے اپنا مخصوص کر دیا. جیسے سیمل نے جب اس کی ماں نے ہیکل میں دے دیا تو سیمل نبی جو تھا تو اس کو نبی مقرر کیا گیا تھا, تو دیکھو جیسے اس کی ماں نے اس کو دیا, کاہن بھی بن گیا, اس نے اپنے آپ کو کہانت کے لیے بھی دے دیا, اور اس نے اپنے آپ خدا کو بھی دے دیا. کیونکہ خدا اس کو ان دنوں میں نبی کی کمی تھی, وہ دعا کرتا ہوگا, وہ سنتا ہوگا کہ کلام نازل نہیں ہوتا, تو خدا کو کلام نازل ہو, تو خدا نے اس پہ شروع کر دیا, کیونکہ خدا کا آلریڈی پلان تھا اس کے لیے. تو یاد رکھیں کہ اس پلان کو جیسے اس نے قبول کیا تو خدا نے اس کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیا. تو ایلیا کی زندگی سے آج ہم 2 پوائنٹ پر بس سیکھ رہے ہیں. پہلی بات, وہ پری ڈسٹائنڈ تھا, ہم بھی پری ڈسٹائنڈ ہیں, لیکن کس طرح کے پری ڈسٹائنڈ؟ فکس نہیں, لک نہیں, بلکہ ہماری ذات مرضی کے تحت خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ خدا اس دنیا میں ہمیں بھیجتا ہے, اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں, اور جیسے ہمیں سمجھ آتی ہے. ہمیں خدا کے سچے خدا کی بھوک ہونی چاہیے, پیاس ہونی چاہیے, اور ہمیں اس دنیا کی چیزوں میں سے خدا نظر آتا ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ہے صفحہ ہستی میں, یہ ساری دنیا میں, یہ کائنات میں, کم سے کم یہ دنیا کی چیزیں تو ہم چھوٹا بچہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی تو ہے. میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا, خدا کے ایک خادم نے بتائی, اور وہ کہانی یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک دہریہ تھا, تو ایک چھوٹی بچی گرجے سے آ رہی تھی, تو اس کو دہریہ بنانا چاہتا تھا. تب اس کو سوال کرتا ہے کہ خدا تو ہے ہی نہیں, تو ایسے خدا گرجے کیا لینے گئی تھی, دعا بڑی کرتی ہے جا کے, چھوٹی سی 5-7 سال کی. تو وہ لڑکی نے کیا کیا کہ اس نے اس کی سنتی رہی, اور اس کے بعد اس نے اس سے کہا کہ تو مجھے یہ بتا کہ یہ جو چھوٹا سا پھول اس نے پکڑا کھیت سے, اور کہتی یہ کس نے بنایا ہے؟ تو کہتا جی خود بخود ہی ہوا ہے. تو کہتا خود کہاں سے ہو گیا؟ ہر ایک چیز جو آپ دنیا میں ہے کس نے بنائی ہے. تو آپ کو نہیں پتا اس کا بھی کوئی کریٹر ہے, زندہ خدا اس کا کریٹر ہے. تو اس کے بعد اس دہریے کا ذہن خدا نے کھول دیا کہ یس. پھر اس نے ریسرچ کی, اس نے کہا کوئی چیز جو ترتیب کے ساتھ بنائی گئی ہے وہ کسی نہ کسی مائنڈ نے بنائی ہے, کسی دماغ نے, کسی شخصیت نے, کسی ایسی ہستی نے جس کا دماغ کام کرتا ہے, جو بناتا ہے اور جس قابل ہے کہ بنا سکتا ہے. تو اس کے پیچھے اس لیے اتنی زیادہ ترتیب ہے. اگر بے ترتیب مادہ ہو تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھماکہ ہوگا, تو دھماکے بھی اس نے بنائے ہیں, یہ اس کا سسٹم ہے تاکہ لوگ سمجھیں ہر چیز اس نے بنائی ہے, اور ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد کے کوئی چیز خدا نے نہیں بنائی, یاد رہے. اور شیطان خدا نے نہیں بنایا, کہیں اس کو بھی آپ سوچنا شروع کر دیں. شیطان خدا نے فرشتہ بنایا تھا ایک اچھے مقصد کے لیے, لیکن اس کو بھی ذات مرضی تھی, تو اس نے جب غرور کیا تو خدا کی مرضی سے باہر نکل گیا, تو وہ شیطان بن گیا. ہم بھی جب تک ہم خدا کی مرضی میں رہتے انسان, اس وقت تک ہم خدا کے لوگ ہیں. تو جیسے ہم اس کی مرضی سے باہر نکلے ہم خدا کے مخالف ہو جاتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ ہم دل سے خدا کے دشمن تھے, اپنے کاموں سے دشمن ہوتے ہیں لوگ. اپنے کاموں کے بارے میں لکھا کہ دنیا سے دوستی رکھنا, خدا سے دشمنی کرنا. تو دشمن آپ خود بنتے ہیں, خدا نہیں بناتا. خدا تو دوست چاہتا ہے, خدا تو دوست بننا چاہتا ہے اور بنانا چاہتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ ہم خدا پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے, کیونکہ وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ایلیا کی طرح خدا نے مجھے بھی چنا ہے, اور کیا میں نے اس کی کال کو, اس کے بلاوے کو, اس کے پروگرام کو جو میرے لیے ہے قبول کر لیا ہے. اگر نہیں کیا تو میں آج آپ کے لیے پروگرام بتا دیتا ہوں. پرانے زمانے میں لوگوں کے لیے پروگرام یہ تھا کہ خدا نے جو بتایا تھا وہ اس کو آہستہ آہستہ خدا کے انٹروڈکشن آگے کراتے. اس میں بعض لوگوں نے قبول کیا, بعض نے نہیں کیا.
خدا انسان چنتا رہا، آخرکار خدا نے پھر ایک خاندان چن لیا، ابراہیم کو چن لیا، پھر اس کے بیٹے کو چن لیا، پھر اس کے بیٹے کے یعقوب کو چن لیا، پھر اس نے خدا کے سارے پورے خاندان کو چن لیا، پھر خاندان کو ایک پوری قوم بنا دیا، پوری قوم ہی چن لی۔ خدا جو ہے وہ چننا چاہتا ہے آپ کو بھی اپنے لیے۔ اب خدا کا جو زمانہ آپ کا ہے یہ تو بڑا اچھا زمانہ ہے، خدا ہر بندے کو چننا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں ہر شخص کے لیے بھیجا ہے۔ ہر بہن بھائی جو بائبل مقدس کے مطابق مسیح پر ایمان لائے گا، توبہ کرے گا، اس کے بیٹے کو قبول کرے گا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اس نے اپنا اظہار ایسے کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، روحانی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ بھی آج خدا ہم کو قبول کریں۔ ہمارا یہ ایپیسوڈ دینے کا کوئی مقصد نہیں، کوئی کہانیاں سنانے، کہانیاں تو آپ کو آج کل اس پہ بہت زیادہ مل جائیں گی۔ آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں یا آپ میڈیا پہ جائیں، بڑا کچھ کہانیاں ہیں، پتہ نہیں کوئی سچی ہیں، کوئی جھوٹی ہیں، کوئی فراڈ ہے، کوئی ایکسٹراڈنری بنی ہوئی ہیں، تو ہر قسم کی کہانیاں مل جائیں گی۔ کئی کہانیاں بالکل ہی جھوٹ ہوتی ہیں، کئی در مکس ہوتی ہیں، کئی سچی کہانی۔ تو کہانیوں سے کیا بات ہے؟ میں کہانی تھوڑی سنا رہا ہوں، میں خدا کا کلام سنا رہا ہوں۔ میں ایک شخص کا ذکر کر رہا ہوں جس کا نام ایلیا تھا، جو بہت بڑا نبی مانا جاتا ہے، جو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، جس کا ہم سیکھیں گے، آہستہ آہستہ اس کے سٹیپ سیکھیں گے کہ ہم بھی اس کی طرح کیسے بن سکتے ہیں، ہم کس طرح اس کی اچھی خوبیاں اپنا سکتے ہیں جو مسیح یسوع نے، خدا نے اس کے اندر پیدا کی تھی، اور وہ مسیح کو مانتا تھا۔ اگر وہ مسیح کو نہیں مانتا جانتا تو وہ واپس آ کے اس کو نظر نہ آتا۔ ایلیا اور موسیٰ آئے تھے پہاڑ پر یسوع کو ملنے کے لیے، اس سے باتیں کرنے کے لیے۔ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایلیا کوئی چھوٹا نبی نہیں تھا، یہودی لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جیسے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، اور آج آپ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایلیا والی باتیں آپ کی زندگی میں شروع ہوں، تو پہلی بات آپ کو یقین ہو جائے آج سے کہ یسوع نے، مسیح یسوع میں آپ سب کو اور مجھے بھی چن لیا گیا ہوا ہے۔ خدا نے بنا لیا ہوا پروگرام، لیکن دی ہے ذات مرضی۔ آپ کی مرضی ریجیکٹ کرو، آپ کی مرضی ایکسیپٹ کرو۔ آپ چاہتے ہو تو انہوں قبول کر لو، آپ چاہتے ہو تو رد کر دو، آپ کی مرضی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں، اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا، میں الائجہ کی طرح جو تیرا پروگرام ہے نا میرے لیے، اور جو تو نے مسیح یسوع کے وسیلے سے ظاہر کیا ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو اپنی زندگی دیتا ہوں۔ میرے گناہ معاف کر دے، مجھ پر رحم کر دے۔ یسوع تو میری خاطر مصلوب ہوا، تو میری خاطر مارا گیا، تو میری خاطر گاڑا گیا، تو میری خاطر دکھ سہا، تو میری خاطر مر گیا، تو میری خاطر دفن ہوا، تو میری خاطر مردوں میں سے جی اٹھا، اور میری خاطر تو 40 دن تک نظر آتا رہا، اور تو نے میری نجات کا انتظام کیا تاکہ میں تیرے وسیلہ سے باپ تک رسائی کر لوں، اور میں روح القدس پا کر تیری مرضی کے مطابق باپ چل سکوں۔ خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آپ دعا کیجئے کہ خدا، میں سچے دل سے مان لاتا ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتی ہوں، تیرے پاس آتا ہوں، تیرے پاس آتی ہوں، ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ، میرے جیون میں آ، اور میں آج کے بعد تیرا ہوں۔ اور مجھے دعا کرنا سکھا، مجھے بات کرنا سکھا، مجھے روح القدس دے، مجھے حکمت دے، مجھے دانائی دے۔ اور خدا، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب تو اس زمین پر آیا تھا تو بیماروں کو شفا بخشتا تھا، تو بزرگوں کو نکالتا تھا، تو جادو تویز سے، گندگی سے، بدی سے لوگوں کو چھڑا لیتا تھا، تو لوگوں کو آزاد کر دیتا تھا، لوگوں کو نجات دے کر، پاک روح دے کر خوشیاں دے دیتا تھا، تو ان کو فتح دے دیتا تھا، تو ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنا کر اپنے لیے گواہ بنا لیتا تھا، پھر ان کو اپنے خادم اور خادمائیں بنا لیتا تھا۔ خدا، میں بھی آج تیرے پاس آتا ہوں، مجھے بھی ایسا کر۔ ایسی دعا کیجیے، دل سے دعا کیجیے۔ آپ کی خدا سن رہا ہے، خدا لامحدود ہے، ہر جگہ موجود ہے، وہ آپ کی دعا سن رہا ہے، اس نے آپ کی دعا سن رہی ہے۔ اب میں اسی اختیار سے جو خدا نے مجھے دیا ہے، میں شیطان اور اس کی طاقتوں کو، تمام رکاوٹوں کو جو انسانی ہے یا شیطانی ہے یا نیچرل ہے یا کسی بھی طرح کی ہیں، جو آپ کو خدا کے ساتھ چلنے سے اور خدا کا حقیقی اطمینان پانے سے روکتی ہیں، وہ پیس جو خدا دینا چاہتا ہے اس سے روکتی ہیں، میں حکم دیتا ہوں یسوع کے نام میں، کم آؤٹ فرام دیئر لائف، یسوع کے نام سے نکل جاؤ ان کی زندگی میں سے۔ اور آئی شیطان، اگر تو چھپ کر کو عمل کر رہا ہے، بیماریاں، لانتیں، مصیبتیں ڈال رہا ہے، کوئی بھی خاندانی لانتیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یسوع کے نام میں اٹھا اس خاندان سے، اور یہ ساری بیماریاں، کمزوریاں، لانتیں جاتی رہیں، اور خدا کے نام کو جلال ملے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یسوع تیرے لہو میں قدرت ہے۔ میں اس خاندانوں پر جو سن رہے ہیں، جو سنیں گے، انڈیویجول پر، شخصی طور پر، غمزدہ لوگوں پر، دکھیوں پر، بیماروں پر تیرا قدرت والا لہو مانگتا ہوں، کیونکہ تیرے لہو میں قدرت ہے۔ تیرا کلام فرماتا ہے کہ وہ برہ کے خون سے، یسوع مسیح ناصری جو تیرا برہ ہے اس کے خون سے غالب آئے،
ہم بھی یسوع کے نام سے غالب آتے ہیں. تیرا لہو پاک کرتا ہے, دھوتا ہے, زندگیاں بدلتا ہے. وہی لہو میں ان کے لیے مانگتا ہوں. اور خدا ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایلیا کی طرح, جس تجھے خدا پہلے سے جانا ہوا تھا, تجھے پہلے سے تیری زمین پر آنے سے پہلے اس نے قبول کر لیا تھا, اور خدا وہ تجھے ملنے کے لیے بھی آیا اور تیرے ساتھ بات کرنے آیا. ہم بھی اس کی طرح خدا اپنی زندگی آج تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں, اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرا شکر ہے تو نے ہماری دعا کو سنا ہے. تیرا شکر, ہم ایمان لاتے ہیں تو نے ہماری دعا کو سن لیا ہے, تو نے ہمیں معاف کر دیا ہے, تو نے ہمیں آزاد کر دیا ہے, تو نے ہمیں شفا بخش دی ہے, تو نے ہمیں معجزہ دے دیا ہے. کیونکہ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو معجزے ظہور میں لاتا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو نے ہماری دعا سنی ہے. یہ سب کچھ ہے باپ, ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین.